बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि इस दुनिया की ये ज़िंदगी बड़ी आर्ज़ी है। ये दुनिया बहुत फ़ानी है। ऐसे लोग जिनके गिर्द कल हमारी सियासत घूमती थी, ऐसे लोग जो कल तक हमारी मीडिया के रौनक हुआ करते थे, वो आज हमारे दरमियान नहीं हैं। इस वक्त जो लोग हैं मैदान अमल में, बाज़ औक़ात वो इस ज़ौम में मुब्तला हो जाते हैं कि इस दुनिया में हैं तो बस वही हैं। कोई ताकत के नशे में मुब्तला रहता है, कोई शोहरत के नशे में मुब्तला रहता है, कोई इख्तियारात के नशे में मुब्तला रहता है। लेकिन हम ये बहुत कम सोचते हैं कि कल इन्हीं मनासिब पे और इन्हीं जगहों पे कुछ और लोग बैठे हुए थे, और जो शायद हर हवाले से हमसे बड़े लोग थे। जब वो चले जाते हैं अमूमन हम उनको भूल जाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि साल में एक दिन हम उनको याद कर लेते हैं, उनके अहल खाना कोई तकरीब सजा लेते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये मुल्क अगर आज इस मुकाम तक पहुंचा है, पॉजिटिव हवालों से मैं कहता हूँ, तो इसमें बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ शामिल हैं जो आज हम में नहीं हैं। चुनांचे आज का जरगा हमने ख़ुसूसी तौर पर उन लोगों के नाम किया है जो हम में नहीं रहे, और जो माज़ी करीब में हमसे जुदा होके दूसरी दुनिया की तरफ या अबदी ज़िंदगी की तरफ रवाना हो गए हैं। वैसे तो हर कोई अपनी जगह पे अहम था। आम पाकिस्तानी से लेके हमारे बड़े बड़े कायदीन तक सबकी अपनी अपनी अहमियत है। लेकिन आगाज़ हम एक ऐसी शख्सियत की याद से करना चाहते हैं जिन्होंने इस मुल्क की खातिर क़ुरबानी दी। आज हम लोग ये कहते हैं कि जी तालिबानाइजेशन को काबू कर लिया गया, जहाँ इसको काबू में लाने में हमारे बहुत सारे फ़ौजी जवानों और अफसरों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। हमारे पुलिस के जवानों ने और अफसरों ने अपने जानों के नजराने पेश किए। हमारे बहुत सारे सियासी और मजहबी कायदीन ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। हमारे आम शहरियों ने सबसे ज़्यादा क़ुरबानियाँ दी। किसी ने हिजरत की, कोई अपने बेटे से महरूम हुआ, कोई ख़ातून अपने मियाँ के साए से महरूम हुई। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पहली मर्तबा नज़रियाती हवालों से भी TTP जैसी तंजीमों को चैलेंज किया। जब इस मुल्क में उनके गुण गाए जाते थे तो उस वक़्त उन्होंने इल्मी सतह पे तालिबान के फ़लसफ़े को गलत करार दिया दीनी हवालों से, और फिर उनके ख़िलाफ़ वो मुखासमत इस हद तक पहुँची कि उनको शहीद कर दिया गया। उसमें एक नुमाया नाम हमारे दोस्त और भाई मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक ख़ान साहब का था। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक ख़ान साहब की याद ताज़ा करते हैं। जिहाद की सबसे बुनियादी शर्त यह है कि उसके लिए एक रियासत लाजिम है। जैसे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल इमामु जुन्नह युक़ातिलु मिन वराइही। वहाँ तालिबान की कोई स्टेट मौजूद नहीं है और उसी तरीक़े से उनकी कोई हुकूमत नहीं है। दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद ने यह बात भी हमें कही है कि अगर कोई तुमसे सुलह की गुफ्तगू करना चाहे और तुमसे सुलह की बात करना चाहे तो उससे सुलह की बात करना लाजम है। व इन जनहू लिस्सल्म फजनह रहा। वहाँ बार बार उनको ये पेशकश हुई है कि आइए हम सुलह की गुफ्तगू करते हैं, मगर वो नहीं कर रहे। अब सवाल ये है कि आप ज़ाहिरी बात है ना कभी जरदारी साहब ने आके इस जिहाद का ऐलान करना है, ना कभी करज़ई साहब से हम ये तवक्को रख सकते हैं कि वो ये करेंगे। तो क्या हम फ़लस्तीन को इजराइलियों के सपोर्ट करके ख़ामोश हो जाएं, हम कश्मीर को हिंदुस्तान के सपोर्ट करके ख़ामोश हो जाएं, हम अफ़गानिस्तान को अमरीकियों के सपोर्ट करके ख़ामोश हो जाएं? वो जिहाद का फ़रीज़ा जो है वो किस तरह अदा होगा, उसका वक्त कब आएगा, और ये ख़ित्ते हमारे उनके पंजे से आज़ाद कैसे होंगे? उन्होंने कुरान मजीद की जो आयत तिलावत की है वमा लकुम ला तुक़ातिलूना, ये एक मदनी दौर की आयत है। इस आयत से पहले 13 बरस तक मुसलमानों पर बदतरीन मज़ालिम किए जाते रहे। उन बदतरीन मज़ालिम में कुरान मजीद क्या कहना ये था कि वह कुफ़्फ़ू ऐदियकुम, अपने हाथों को रोके रखना है। फिर उसके बाद जब मदीने में रियासत बन गई तो फिर उनको कह दिया गया कि उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, और फिर उसके तहत ये बात कर दी गई। ये बात कहना कि ये लोग जो हैं
یہ دراصل یہ لوگ نہیں ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں خودکشی کے لیے صرف ایک انسان جب تیار ہوتا ہے اجتماعی خودکشی کے لیے، تو یا مذہب کا جذبہ ہوتا ہے اور یا نیشنلزم کا جذبہ ہوتا ہے۔ نیشنلزم کا جذبہ جاپانیوں کے اندر تھا، تاملوں کے اندر تھا، جو بدترین شکست کھا گئے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ عراق ہو یا پھر فلسطین ہو، ان دونوں کے درمیان خودکش حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ ناکامی سے مکمل طور پر دوچار ہو چکی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے قیام پاکستان سے پہلے کے 50 برس میں ایک مکمل طور پر جدوجہد ہوئی آزادی کے لیے، علماء دیوبند نے جدوجہد کی، بریلوی علماء نے جدوجہد کی، قائد اعظم رحمہ اللہ نے جدوجہد کی، سب لوگوں نے جدوجہد کی۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس جدوجہد میں کون سی جدوجہد؟ وہ ایک مسلح جدوجہد تھی، لیکن اس جدوجہد کے تحت پاکستان کو حاصل کر لیا گیا۔ بات یہ ہے کہ ہم صبر کا راستہ بھول گئے، بات یہ ہے کہ ہم دین کا صحیح طریقہ بھول گئے، اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے اندر جب ایک دفعہ ابھی آپ یہ بات ہو رہی ہے، 8 جو تنظیمیں تھیں، جو تنظیمیں روس کے خلاف لڑی تھیں، ان 8 تنظیموں میں سے 6 تنظیمیں اس وقت کرزئی کی حکومت میں شامل ہیں، اور صرف 2 تنظیمیں ان کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کس کنفیوژن کا شکار ہے۔ امت مسلمہ کو واضح طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ جہاں بھی یہ انما الامام جنہ والی جو بات میں نے کی ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد مرحوم کے کردار اور نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا شدید مخالف بھی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ وہ انت تک جدوجہد کرنے والے ایک کھٹر پاکستانی محب وطن اور اسلام سے بھی انتہا کی حد تک محبت کرنے والے انسان تھے۔ ان کی ساری زندگی انت تک جدوجہد میں گزری۔ افغانستان میں بھی ان کا کردار نمایاں تھا، پاکستانی سیاست میں بھی وہ ایک لیڈنگ رول ادا کرتے رہے جب تک وہ اس دنیا میں زندہ تھے۔ وہ ایک شفیق انسان تھے، محبت کرنے والے انسان تھے، اور مسلکی بنیادوں پہ اختلاف کے وہ شدید مخالف تھے، اور شاید ان کو یہ اعزاز حاصل رہا کہ پہلی مرتبہ انہوں نے مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے اور مختلف نظریات سے تعلق رکھنے والے مذہبی عناصر کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ تو آئیے ناظرین کچھ یادیں محترم قاضی حسین احمد مرحوم کی تازہ کرتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو شرائط ہیں اور اس کے جو آداب ہیں اس کا خیال رکھا جائے۔ بے گناہ ایک معصوم بچے کو، عورت کو، غیر محارب آدمی کو، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ کسی صومعے میں اور کسی گرجے کے اندر بیٹھے ہوئے راہب کو قتل کرنا بھی ناجائز ہے۔ تو اس سے اپنے شرائط ہیں، اپنے آداب ہیں۔ اب یہ ہے کہ افغانستان میں ان آداب کا لحاظ رکھا جا رہا ہے کہ نہیں رکھا جا رہا، اور یہ جو جہاد ہے اس کے بعد پھر وہاں پہ کون سی حکومت ہوگی، کس کی ہوگی، کیا حالات پیش آئیں گے، یہ تو ایک بہت لمبی بات ہے۔ لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح روس کو افغانستان سے نکالنا لازمی تھا مسلمانوں پر، اسی طرح امریکہ اور اس کے حواریوں سے بھی افغانستان کو آزاد کرنا یہ اسی طرح سے جہاد ہے۔ پاکستانی طالبان اگر واقعی یہ پاکستانی طالبان کر رہے ہیں کہ جیچ کیو پر حملہ، مینا بازار پر حملہ اور خیبر بازار پر حملہ، یہ جو بھی کر رہا ہے جرم ہے، فساد ہے، اور یہ کسی طرح سے بھی جہاد نہیں ہے، اور اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں تمام دینی علماء اور تمام لوگ۔ اس طریقے سے بازاروں کے اندر بلاسٹ کرنا یہ کہاں کا جہاد ہے؟ پاکستان میں ہم نے کبھی بھی بندوق نہیں اٹھایا، کبھی بھی ہم نے طاقت استعمال نہیں کی۔ ہمارے خلاف طاقت استعمال کی جاتی ہے، ہم برداشت کرتے ہیں۔ بات تو یہاں پہ کشمیر کی جہاد کی ہو رہی ہے، بات تو یہاں فلسطین کی جہاد کی ہو رہی ہے، میں نے بات پاکستان کی ہے نا، میں نے پاکستان کے بارے سے کہ پاکستان میں کسی برائی کو روکنے کے لیے میں قانون کو ہاتھ میں لے سکتا ہوں، طاقت استعمال کر سکتا ہوں۔ میں نے بتایا ہے جی کہ ہم پاکستان میں وائلنس، تشدد اور اپنے ہاتھ میں بندوق اٹھا کر کام کرنے کو صحیح نہیں سمجھتے۔ سید اقبال حیدر صاحب پیپلز پارٹی کے ممتاز رہنماؤں میں شامل تھے۔ وہ کمال کے پارلیمنٹیرین تھے، انسانی حقوق کے علمبردار تھے، اور سیاست میں شائستگی کی علامت سمجھے جاتے تھے۔
تو آئیے ناظرین سید اقبال حیدر کے ساتھ کچھ یادیں تازہ کرتے ہیں۔ lawlessness, non-implementation of law, non-implementation of master plan, non-implementation of government policies and political interference کہ سیاسی مصلحتوں سے کام لے کر صحیح وقت پر بر وقت فیصلے نہیں کیے جاتے اور قانون کو ہاتھ میں لینے والوں اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ یہ ایک عجیب بات ہے، جیسا کہ بتایا بھی گیا کہ 12 مئی سے لے کر آج تک جتنا کراچی میں کشت و خون ہوا ہے اس پر کوئی بھی جوڈیشل کمیشن یا کسی قسم کے کمیشن کی ریکمنڈیشن سامنے نہیں آئی ہیں۔ اس کے بارے میں بھی مطالبے کیے گئے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے جائے، لیکن مطالبے کرنے والے آج بھی آپ کے پروگرام میں وہ اراکین ہیں جو کہ خود حکومت کا حصہ ہے۔ ان کے منہ سے مطالبے کے لفظ مجھے عجیب سا لگا۔ حاجی محمد عدیل مرحوم کا شمار عوامی نیشنل پارٹی کے اہم ترین رہنماؤں میں ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے ساری سیاسی زندگی عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ رفاقت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ حاجی محمد عدیل صاحب نے بھی کئی مرتبہ ہمارے پروگرام میں آنے کی زحمت کی۔ تو آئیے ناظرین حاجی محمد عدیل صاحب کی کچھ یادیں تازہ کرتے ہیں۔ سرحد کو کیا اعتراض ہے کالا باغ ڈیم پہ؟ کیا نقصان ہوگا؟ آپ نے سلیم شروع میں کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ محبتیں بڑھیں۔ میرا خیال ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ محبتوں کو کم کرنے کے لیے نیت سے کر رہے ہیں۔ ایک مردہ گھوڑا کالا باغ پہ تو تمام سندھ کی اسمبلی میں بھی 7 دفعہ، کونسل ہماری پشتونخوا کی اسمبلی میں 3 دفعہ، بلوچستان کی ایک اسمبلی نے 1 دفعہ متفقہ طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں۔ پنجاب سے 1 دفعہ اس کے حق میں آواز آئی ہے۔ اب تو پنجاب کی بھی قیادت وہ کہتی ہے کہ چونکہ اس سے ملک کے اندر ایک نفاق پیدا ہوتا ہے تو اس مسئلے کو چھوڑ دیں۔ پتہ نہیں آپ کہاں سے یہ پرانی فائل نکال لائے ہیں اور ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ بات کریں۔ اچھا یہ فائل میں دبا دیتا ہوں، مجھے آپ سندھ کے پانی کے استعمال کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ وہ آتے ہیں نا جی، اس پہ آئے نا۔ آپ نے کالا باغ سے بات شروع کی ہے، آپ کالا باغ پہ ہی ختم کریں گے۔ 25-30 سال سے پاکستان کی گھڑی کالا باغ پہ اٹکی ہے۔ اگر کالا باغ کی اختلاف تھا تو کوئی دوسرے پروجیکٹوں پہ کام کرتے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں ایک حل تو یہ ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہوا ہے 1991 میں، اور وزیر اعظم کا طلب بھی پنجاب سے تھا۔ اس معاہدے سے میں مطمئن نہیں ہوں، مجھے پاپولیشن کے حساب سے پانی نہیں ملا ہے، لیکن ایک معاہدہ ہوا ہے اس وقت کی میری حکومت نے دستخط کر دیا، تو میں کہتا ہوں کہ اس کو آنر کرو۔ آپ کی پارٹی کے فرید طوفان صاحب وہ جو اننیسیسری اس کا دستخط تھا، ورنہ آپ دیکھ لینا وہ وزیر تھا اس وقت، تھا اریگیشن کمسنر تھا، زبردستی اسے دستخط لیا، لیکن ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اب اس پہ عمل ہو۔ میں کرنل امام مرحوم کا شدید ناقد تھا۔ جب تک وہ زندہ رہے میں نے ان کے نظریات سے شدید اختلاف کیا۔ کئی ٹاک شوز میں ان کے ساتھ تو میں تک بھی نوبت پہنچتی تھی۔ میں ان کی حکمت عملی اور ان کے نظریات کا شدید مخالف تھا، لیکن کرنل امام صاحب نے ایک بھرپور زندگی گزاری۔ بدقسمتی سے کرنل امام مرحوم TTP کے ہاتھوں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے وہ افغان طالبان کے لیے بھی نرم گوشہ رکھتے تھے اور پاکستانی طالبان کے ساتھ بھی مفاہمت اور مصالحت کے لیے وہ کوشاں رہیں۔ تو آئیے ناظرین کرنل امام صاحب کی بھی کچھ یادیں تازہ کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جس وقت آپ طالبان کو ڈیل کر رہے تھے تو اس وقت ملا عمر کے بعد طالبان قیادت میں اہم ترین لوگ کون تھے؟ تقریباً جتنے بھی لیڈر طالبان کے اس شورا میں شامل ہوئے وہ سارے ملا عمر سے سینئر تھے، لیکن سب نے مل کر، کیونکہ ملا عمر نے یہ انیشیٹو لیا تھا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں یہ خرابی دور کروں گا جو کہ ملک میں ہو گئی ہے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، خرابیاں کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو اپنا کمانڈر مانا۔ اس نے ایک 35 ممبر شورا بنائی، اس میں سے کچھ لوگ 2-3 شہید ہو گئے ہیں، 3 آدمی ادھر گانٹاموبا میں ہیں اور باقی سارے لوگ موجود ہیں۔ اچھا، یہ سارے
لوور لیول کے کمانڈر تھے اور یہ سارے طالبان تھے. اچھا، یہ جو کہا جا رہا ہے ملا برادر جو ہے جی جی یہ کتنے اہم تھے؟ ملا برادر پاپلزئی ہیں، دورانی پٹھان ہیں، ملا عمر جو ہیں وہ ہوتک ہیں، غلزئی ہیں، لیکن یہ شروع سے دوست تھے مدرسے میں بھی، اور اس کے بعد بھی جب انہوں نے ٹریننگ کی میرے پاس اس وقت بھی اکٹھے آئے. غریب لوگ تھے. ملا عمر نے جاتے ہی اپنا مدرسہ بنا لیا. وہ عالم نہیں تھے، طالب تھے، لیکن انہوں نے مدرسہ بنایا اور وہاں پہ اس کو جاری رکھا. اور یہ گزر اوقات کے لیے کوئی اور حرکت نہیں کرتے تھے، صرف یہ مویشی خریدتے تھے، بکریاں اور بھیڑیں، اور یہ پاکستان بارڈر کے اوپر آ کے بیچ دیتے تھے، اور وہی ان کی گزر. بڑے مخلص لوگ تھے. ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو اس دنیا سے چلے جانے والے چند اور شخصیات کی یادیں تازہ کریں گے. ناظرین، اس وقت بہت سارے لوگ سرائیکی صوبے کی تحریک چلا رہے ہیں اور اس نام پہ بہت سارے لوگ سیاست کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرائیکی صوبہ کی تشکیل کے لیے تاج محمد لنگا مرحوم نے بڑی شاندار جدوجہد کی تھی. آئیے ناظرین، تاج محمد لنگا صاحب کی بھی کچھ یادیں تازہ کرتے ہیں. 25 سال سے سرائیکی مطالبہ ہے نا، آج کا تو نہیں ہے. چونکہ سرائیکی صوفی لوگ ہیں، ان کا احتجاج کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، لہذا وہاں توڑ پھوڑ ابھی نہیں ہوئی، لیکن ہو بھی سکتی ہے. لہذا گزارش یہ ہے کہ یہ جب کمیٹی میں بات تھی ان سب کو پتہ تھا. اب میاں صاحب نے تو کہہ دیا، رانا صاحب ابھی لیٹسٹ میاں صاحب کے وہ کا نہیں پتہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں 5-7 صوبے بن جائیں، سرائیکی صوبہ بھی بن جائے تو اس میں کیا حرج ہے. اب میاں صاحب کو بھی اب خیال آ رہا ہے، اگر یہ میاں صاحب اتنے باثر آدمی ہیں، انہوں نے اپنے کمیٹی ممبران کو کہا ہوتا کہ بھی دیکھو یہاں انریسٹ ہے. دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نیشنل اب بھی ہندوستان میں بنی تھی ری آرگنائزیشن آف دی اسٹیٹس آف انڈیا، اور اس کا پہلا چیئرمین جو تھا وہ خود نہرو صاحب تھے. تو اب وہ نہرو تو ملک میں نہیں ہے، اس واسطے میں اب بھی سپریم کورٹ کے پاس بھی ہم جائیں گے کہ نیشنل کمیشن بنے جس کا سربراہ سپریم کورٹ کا انڈیپینڈنٹ جج ہو، اور وہ پورے ملک کا دورہ کرے، کمیشن رپورٹ سبمٹ کرے کہ لوگوں کی کیا کیا گریونسز ہیں. ان میں ہزارہ بھی آئے گا، اس میں سارے آئیں گے. بھرپور سیاسی زندگی گزارنے والے جناب جہانگیر بدر صاحب کا شمار پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز رہنماؤں میں ہوتا تھا. وہ مختلف حکومتی اور پارٹی عہدوں پہ فائز رہے اور زندگی کی آخری سانس تک وہ سیاسی محاذ پہ متحرک رہے. اس وقت وہ بھی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو آئیے ناظرین جہانگیر بدر مرحوم کی بھی یادیں تازہ کرتے ہیں. جو جمہوریت کی ڈیفینیشن ہے دیٹ از دا کانفیڈنس، وہ خواہ کسی سیاسی جماعت کا کانفیڈنس ہو یا عوام الناس کا، جس کو حاصل ہو اس کا وہ الیکٹڈ لیڈر بن جائے تو وہ پھر ڈیموکریسی ہی کہلاتی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ڈیفینیشن ہے نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے کہ جس نے پہلے عوام الناس کو ان کے قیادت نے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کا کانفیڈنس حاصل کیا، اور پھر اس کانفیڈنس کے نتیجے میں انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنائی، اور اس سیاسی جماعت نے ان کو ایک الیکشن کے ذریعے جو 1967 میں جب پارٹی بنی تو ان کو ایک ان اپوزڈ یونانیمس جو ہے اس لیڈر کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا، اس لیے کہ عوام الناس کی بھی تمام تر حمایت انہیں ہی حاصل تھی. اور اگر کوئی لیڈر ان کے علاوہ پارٹی کو لیڈ کرتا تو شاید اس پہ وہ کوالٹیز، ورچوز، کانفیڈنس، بہادری اور وہ لیڈ لینے کی صلاحیتیں نہ ہوتی جس سے وہ پارٹی کو آگے لے کے جاتے. یہی وجہ تھی کہ پارٹی جو ہے تھوڑے عرصے میں بہت زیادہ آگے چلی گئی. اس وقت حکومت سندھ اور پیپلز پارٹی کی ترجمانی جو چند افراد شاندار انداز میں کر رہے ہیں، ان میں ایک مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں. وہ فوزیہ وہاب صاحبہ کے سیاسی وارث ہیں. فوزیہ وہاب صاحبہ ایک متحرک سیاسی شخصیت تھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ تھی. قومی اسمبلی میں بھی انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا. ٹاک شوز میں ان کی گفتگو دلیل اور شائستگی سے عبارت سمجھی جاتی تھی. فوزیہ وہاب مرحومہ بھی اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہیں. آئیے ناظرین ان کی بھی چند یادیں تازہ کرتے ہیں. جب تعلیم کی بات کی جاتی ہے تو تعلیم بھی ویلیوز کی بنیاد پر آپ بناتے ہیں، اور ون آف دا ویلیو از ٹو بی سیلف لیس. اول تو میں آپ کو پہلے اپنی ذاتی رائے ایک دے دوں. HEC میرے نزدیک بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے جھونپڑے کے اوپر پینٹ ہاؤس بنانے کا سوچا ہے.
اچھا یعنی ایلیمنٹری ایجوکیشن سسٹم اس ملک میں کس زبوں حالی پہ ہے، کس برے حال میں پڑی ہوئی ہے، جہاں پر کوالٹی مٹیریل نکل نہیں رہا ہے، جہاں پر بچے جب میٹرک 10 جماعتیں پاس کر کے بھی ان سے آپ کہیں کہ کوئی اپلیکیشن لکھیں تو نہ ان کو اردو میں آتی ہے، نہ ان کو انگریزی میں لکھنا. آپ کی بنیاد درست ہوگی تو منزل بنے گی نا. جب بنیادی درست نہیں تو منزل آپ کہاں سے اٹھائیں گے؟ ٹھیک. اچھا تو پھر وہ پرائمری کا اور ایلیمنٹری کا بجٹ آپ لوگوں نے کتنے % بڑھا دیا ہے اس سال؟ I have no idea, لیکن جو ابھی انہوں نے بتایا کہ جی ڈی پی کا اتنا ہونا چاہیے، آئیڈیلی یس ایوری بڈی ووڈ لائک ٹو ہیو اٹ. آپ کا جب بجٹ ڈیفیسٹ میں ہوگا، جب آپ کے ہاں ٹیکس دینے کا کلچر نہیں ہوگا، آپ کوئی سا بھی فگر دے دیں. میری تو بڑی خواہش ہوگی کہ ایچ ای سی بھی ہونی چاہیے، ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی ہونا چاہیے، ایلیمنٹری ایجوکیشن کمیشن بھی ہونا چاہیے. میں اپنے وطن سے بڑی محبت کرتی ہوں، میں اپنے وطن کی سیلف اسٹیم کو مجروح نہیں کروں گی. میڈم پالیسی میں آپ لوگ جو آپ کی حکومت کی پالیسی ہے ادھر وعدہ یہ کرتے ہیں کہ ہم ہائر ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے وہ 20% پہ لے جائیں گے، انرولمنٹ کا آپ ادھر وہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور ادھر آپ بیٹھ کے قوم کے سامنے آپ فرما رہی ہیں کہ یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے یہ ایک پینٹ ہاؤس. دیکھیے میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، میں نے یہ ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے بات نہیں کی تھی. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ایچ ای سی از این آرگنائزیشن جو اچھی نیت سے بنی تھی، اور میں نے خود دیکھا ہے، اور بڑی اچھی ان لوگوں کی تنخواہیں ہیں، ان کی 2-2.5 لاکھ ان کی تنخواہیں ہیں. اس میں ان کو ٹیکس پیمنٹ میں بھی ان کو بہت ریبیٹ ملتا ہے. ایم آئی رانگ اف آئی سے دس؟ I'll answer that جی. I'll answer that. بہت ساری فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں. میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ پچھلے 5 سال میں کتنی ایکیڈیمک ایکسلنس آئی ہے؟ امین خٹک صاحب ممتاز قوم پرست اور عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے رہنما تھے. امین خٹک صاحب بھی سیاست میں شائستگی اور وقار کی علامت سمجھے جاتے تھے، اور شدید نظریاتی مخالفین کے ساتھ بھی وہ ہمیشہ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آتے تھے. امین خٹک مرحوم بھی اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں. مرنے والے تمام محنت کش ہیں، مزدور ہیں، غریب ہیں، اور اس میں پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، ہماری پارٹی کے بھی ہیں. ٹھیک. ابھی ریسنٹلی جو ہوا کہ اس میں اور اکراس دی بورڈ ہے یا کہ صرف آپ کی پارٹی کے لوگ بھر رہے ہیں؟ نہیں جی، اس میں پشتون بھی ہیں، اردو سپیکنگ بھی ہے، بلوچ بھی ہیں، سندھی بھی ہیں. ابھی جو ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے شہر شاہ میں پنجابی بھی ہے، لیکن ہے تو سب پاکستانی نا. یہ جو مر رہی محنت کش ہے. ٹھیک. ہماری پارٹی کا بھی 16 تاریخ سے جو ٹارگٹ کے لیے اس میں ہمارے 8 کارکن شہید ہوئے. پروفیسر برہان الدین ربانی مرحوم جو افغانستان کے سابق صدر بھی تھے اور جو جمعیت اسلامی افغانستان کے سربراہ تھے، ایک پیار دینے والے اور محبت کرنے والے انسان تھے. سوویت یونین کے خلاف انہوں نے ایک جہادی گروپ کے سربراہ کی حیثیت سے تاریخی جدوجہد کی، اور ایک لمبے عرصے تک وہ پاکستان میں رہے. ان کے ساتھ ذاتی بھی عزت اور احترام کا تعلق تھا. جب بھی ملے نہایت پیار سے ملے، شفقت سے ملے. پروفیسر برہان الدین ربانی صاحب سے متعدد مرتبہ انٹرویوز کا موقع ملا. آئیے ان کے ایک انٹرویو کی ایک جھلک دیکھ کر ان کی یاد تازہ کرتے ہیں. میرا فرض ہے کہ ایک پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت ہم شکر گزار ہوں کہ ان کے یہ پاکستان جہاد کے دوران ہمارے ساتھ تعاون کیا. ہمارے بڑی تعداد مہاجرین ادھر آئی تھی. پاکستان قوم و پاکستان گورنمنٹ ہمارے مہاجرین کے ساتھ مدد کیا. ابھی تک ہمارے تقریباً ایک اندازہ میں حدود 30 لاکھ مہاجر ابھی تک ادھر ہے. اس کو مہمانداری ادھر کو مشکلات کے باوجود، اپنے مشکلات کے باوجود اس کو صبر و تحمل میں کام لیا، ان کو مہمانداری کیا. ہزارہ سے تعلق رکھنے والے بابا حیدر زمان نے مختلف سیاسی فورم پر بھرپور سیاسی زندگی گزاری تھی. آخری عمر میں وہ ہزارہ صوبہ بنانے کے لیے متحرک رہے اور ہزارہ صوبہ تحریک کے روح رواں رہیں. 7 جولائی 2011 کو انہوں نے جرگہ کو رونق بخشی تھی. اس وقت وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن آئیے ناظرین
ان کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں۔ میں انتظامی بنیادوں پر صوبوں کی تخلیق چاہتا ہوں۔ اچھا، انتظامی بنیادوں میں، اس لیے کہ یہ ڈیموکریسی ہے۔ ٹھیک۔ اور ڈیموکریسی یہ ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ ٹھیک۔ اب عوام اگر ڈیمانڈ کرتے ہیں اور وہ پاپولر ڈیمانڈ ہے، ٹھیک، تو اس کو میٹ کرنا چاہیے۔ اس سے وفاق مضبوط ہوتا ہے، یہ نفرتیں، قدورتیں، یہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ہی عام شے یہ ہے کہ اتنے مینیجیبل نہیں ہے دور دراز کا ایریا، اس میں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، گڈ گورننس نہیں ہو سکتی ہے، جو اب نہیں ہو رہی ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی عوام ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو صوبہ ملنا چاہیے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ ایتھنک اور لینگوسٹک بیسس پر کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ قوموں کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر یہ جو صوبے بنائے جائیں گے، یہ جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ آسما جہانگیر مرحومہ جس دن اس دار فانی سے کوچ کر گئی تو اس وقت جیو پہ بیبر دیتے ہوئے میں نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ آج جتنی زیادہ آسما جہانگیر صاحبہ کی ضرورت تھی اتنی ہی جلدی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آج پاکستان کو آسما جہانگیر کی موجودگی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسما جہانگیر صاحبہ کو اس وقت ہمارے درمیان سے اٹھا لیا۔ آسما جہانگیر صاحبہ ایک بہادر خاتون تھی، ان کے نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے لائے عمل سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا شدید ترین مخالف بھی اس حوالے سے کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا کہ وہ اپنی نظریات پہ انتہا کی حد تک کمٹمنٹ کے ساتھ قائل ایک خاتون تھی، اور خوف نے ان کی ذات کو قریب سے بھی نہیں چھوا تھا۔ تو آئیے ناظرین ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ قانون وہ ہونا چاہیے کہ جو آپ نے آبجیکٹیو اچیو کرنا ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ ہم تینوں میں سمجھتی ہوں ایک شریف لوگ اس معاشرے میں ٹھیک ٹھاک لوگ سمجھے جاتے ہیں، ہم تینوں نہیں 62 اور 63 سے گزر سکتے۔ پاکستان اسلام کے نام پہ بن گیا، اسی آئین میں شریعت کو سپریم لا تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ جو آرٹیکل 62-63 میں جو کچھ ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تو ہے نا۔ اب اگر ہم اس پہ پورے نہیں اترتے، نہیں، آپ دیکھیں، میں نہیں سمجھتی یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اسلام کے نام پہ بنا، مگر یہ اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ نعوذ باللہ آپ اسلام کو ایک ڈرونا ہوا بنا دیں اور لوگوں کو اس سے ڈرائیں، اور اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ آپ اس کو سیاسی طور پہ استعمال کریں اور یہاں پہ جمہوریت کو روکیں۔ یہاں پہ تو جو بات کرو آگے سے حوالہ دے دیتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ بنا تھا اس لیے یہاں پہ یہ ہوگا۔ اسلام کے نام پہ لوگوں یہاں قتل کریں، وہ ٹھیک ہے، جھوٹ بولیں، وہ ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس شک کا ایک اور بھی بڑا انسیڈوس مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم جو پاکستان کی لبرل پروگریسو تھنکنگ لوگ ہیں ان کو تو آپ فارغ کر دیں، ان کو مین سٹریم سے ہٹا کے ان کو مارجنلائز کر دیں۔ سر، میں آپ سے ایک معذرت کے ساتھ کہتی ہوں، ہم تو ان قوانین کے خلاف لڑتے رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں جو انسانی حقوق کے خلاف ہیں، جو لوگوں کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے، یہ لوگوں کی ڈگنیٹی کے خلاف، جو جمہوری تقاضوں کے خلاف ہے، یہ جمہوری تقاضوں کے خلاف۔ 73 کی کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے، مورل ٹرپٹیوڈ کا بھی ہے، مگر وہ کنوکشن ہو تو ہے۔ یہ ریٹرننگ آفیسرز تو بیٹھ کے نہیں فیصلہ کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجھے بتائیں کہ میرا جو عمل ہے یا میں جس طریقے سے طرز سے سوچتی ہوں وہ میں جانوں، میرا خدا جانے، وہ کسی کا اس کے اندر نہیں ہے دخل ہونا چاہیے۔ تیسرا بتائیے کہ میں اگر جوڈیشری کو کرٹیسائز کرتی ہوں تو میرا کیا قصور ہے؟ جوڈیشری کی ہسٹری دیکھ لیں۔ اور میں آپ کو دعوے سے کہتی ہوں، یہ کون ہیں جو جج کریں گے 62 اور 63؟ پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو جج کرنے والا ہوتا ہے وہ اس معیار پہ اترنا چاہیے۔ ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو مزید کچھ مرحوم رہنماؤں کی یادیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب میرے شدید ناقد تھے، اور میں نے ہمیشہ
ان پہ شدید تنقید کی، لیکن ان کا بڑا پن تھا کہ شدید سیاسی اختلاف اور نظریاتی اختلاف کے باوجود وہ مجھ جیسے ناقدین کے ساتھ جب بھی ملتے تھے انتہائی پیار اور شفقت سے ملتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی نظریاتی اختلاف کو ذاتی تعلقات پہ اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ جنرل حمید گل مرحوم کے ساتھ جب بھی انٹرویو ہوا تو اس میں عموماً بڑے تلخ و تند ان کی طرف سے جوابات بھی آتے رہے اور ہماری طرف سے سوالات بھی آتے رہے۔ جنرل حمید گل مرحوم اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے انٹرویوز کی کچھ کلپس کے ذریعے ہم ان کی یادوں کو تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ملا عمر کے حامی ہیں آج بھی؟ میں بالکل اس کا حامی، بالکل ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے؟ نہیں، میرا کبھی نہ میں دیکھا نہ اس کو۔ وہ زندہ ہے؟ میرا خیال ہے زندہ ہے، کیونکہ ساری چیز اس کے نام پہ چلتی ہے اور میرا خیال ہے کہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن ابھی تو میں ان کے پیغام کا ذکر کر رہا تھا جو ان کے ویب سائٹ پہ آپ نے کہا کہ میں اس کو ٹھیک نہیں مانتا۔ نہیں، میں نے تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ نہیں، میں نے کہا ہوگا اس نے، میں ان کا وکیل تو نہیں ہوں کہ ہر چیز ملا عمر جو کہے گا میں مانوں گا۔ آپ ایسے بندے کے ساتھی ہیں جن سے نہیں، میں کیا اس کے اوپر بیعت کیا ہوا ہے ملا عمر کے؟ آپ نے کیا ہوا ہے اشرف غنی کے اوپر ہاتھ کے اوپر بیعت؟ نہیں، میں نے کیا آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں کسی کو نہیں، میں افغان قوم کو ڈیفینڈ میں تو ملا عمر لیکن اشرف غنی تو سامنے اس کو لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، افغانوں نے ووٹ دیا ہے، اسمبلی میں آتے ہیں، آپ جس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس سے نہ ملے۔ دیکھ لیں گے آپ نا، کیا اس سے پہلے نجیب اللہ نہیں تھا؟ کیا اس سے پہلے نور محمد ترکی نہیں تھا؟ لیکن گلبدین احمدیار تو ادھر پھر رہے تھے، ربانی زندہ تھے، آپ جس سے ملے نہیں ہیں، جس کی زندگی اور موت کے بارے میں یقین سے بات نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو سپورٹ کریں۔ میں کیریکٹر اسیسمنٹ کرتا ہوں نا اپنی، جس طریقے سے میں دیکھتا ہوں کہ کیسا وہ ہے، کتنی اسٹیڈ فاسٹنس ہے۔ تو جن لوگوں کو یو این نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے، جن کے خلاف یو این کی قراردادیں موجود ہے افغان طالبان کی، اگر آپ ان کو اپنا ہیرو کہیں گے، ان کو سپورٹ کریں گے تو دنیا آپ کے بارے میں ایسا کیوں نہیں سوچے گی؟ نہیں، تو اب تو امریکہ نے اس کو کہہ دیا نا کہ دے آر ناٹ ٹیررسٹ۔ تو اب آپ بھی ٹیررسٹ نہیں ہوں گے؟ کسی زمانے میں تو آپ امریکہ کے چہیتے افسر تھے افغان وار میں۔ میں پاکستانی ہوں، کسی امریکہ کا چہیتا نہ مجھے پسند ہے، یہ الفاظ ہی مجھے پسند ہیں، آپ واپس لیں اپنے الفاظ۔ اچھا، یہ میں بالکل امریکہ کا چہیتا نہیں ہوں، نہ میں کبھی رہا ہوں، میں پاکستانی ہوں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حامد نواز مرحوم نے فوج میں مختلف مناصب پہ فائز رہ کے پاکستان کی خدمت کی، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھے، وہ سیاسی محاذ پہ سرگرم عمل رہے، پاکستان کے وزیر داخلہ رہیں۔ حامد نواز مرحوم بھی اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہیں، تو آئیے ناظرین جرگہ میں ان کی گفتگو کی کچھ کلپس دیکھ کے ان کی یاد بھی تازہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بلیم گیم میں پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کسی مسئلے کو ٹوٹیلٹی میں شروع سے لے کے آخر تک اکٹھا نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہر آدمی ہر طرح کی لڑائی لڑ رہا ہے، تو آپ ایک رسہ ہے، اس کو آپ چار طرف سے کھینچتے جا رہے ہیں، تو اگر برابر زور لگ رہا ہے تو وہ ناٹ تو سینٹر والی ادھر ہی رہے گی۔ آپ نے کسی طرف چلنا ہے۔ اس ٹیررزم کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے حساب سے یہ دو قسم کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آئیڈیولوجیکل ٹیررزم ہے، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا نظام جو ہے وہ لایا جائے۔ ابھی ان کے ساتھ آپ کو الٹیمیٹلی جنگ ہی کرنی ہے، اور اس کے لیے فوج ہی جو ہے وہی ادارہ ہے جو ان کے ساتھ الٹیمیٹلی جڑے گا، کیونکہ وہ اگر اپنا سٹینڈ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی تو موت واقع ہو جائے گی۔ آپ ٹائم گین کر سکتے ہیں تھرو پولیٹیکل مینس، جو کچھ بھی کریں، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ دوسری قسم کی ٹیررزم ہے جو ذاتی قسم کی ٹیررزم ہے، سیکٹیرین ہو گئی، کوئی بتے کی ہو گئی، کوئی انتقام کی ہو گئی۔ اس کو آپ سیاسی طور پہ ختم کر سکتے ہیں، لوگوں کو بٹھا کے بات چیت کر کے۔ نہیں، یہ معاملہ جن صاحب پھر کوئی فلسفیانہ قسم کا ہو گیا۔ یہ پہلی قسم والے کون ہیں اور دوسری قسم والے کون ہیں؟ میرے خیال میں کافی سارا اس وقت جو پختونخوا میں ہو رہا ہے اس میں کافی سارا ایلیمنٹ وہ بھی ہے، اور جو شروع میں کوئی چیز نکلتی ہے اس میں پھر باقی ایلیمنٹس بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ شاید اس قسم کا ایلیمنٹ جو ہے بلوچستان میں بھی ہو، اور ان کو باہر سے بھی سپورٹ ہوتی ہے۔ سید علی رضا آبدی کا شمار متحدہ قومی موومنٹ کے ان رہنماؤں میں ہوتا تھا جو کہ شائستگی اور وقار کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ سید علی رضا آبدی بھی اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں،
جرگہ میں ان کی گفتگو کا ایک کلپ ملاحظہ کر کے آئیے ان کو یاد کرتے ہیں۔ عابدی صاحب یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم کے ووٹ جو تھے صوبائی اسمبلی کے اندر سینٹ الیکشن میں وہ کس طرف چلے گئے؟ سر ہمارے یہاں جو ووٹس تھے جنہوں میں سے 6 ہمارے اراکین جو تھے وہ تو باقاعدہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی گاڑیوں میں بیٹھ کے آئے تھے اور آنے کے بعد ظاہر ہے اور پھر باہر نکلنے کے بعد انہوں نے کہا بھی اور قبول بھی کیا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے۔ اس سے ہٹ کے تقریباً 8 اور ہمارے ایم پی ایز جو تھے انہوں نے بھی جو اینڈ میں کاؤنٹنگ ہوئی تو اس سے یہی نظر آیا کہ انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے تھے۔ وہ یا تو ہمارے کیمپ میں تھے یا پھر حیدرآباد والے کیمپ میں تھے، لیکن ابھی تک ہم لوگ جو ہمارے ساتھ تھے ان میں کچھ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں اور باقی کا انتظار ہے، دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح وہ بھی پتہ چل جائیں کہ وہ کون تھے باقی 8 جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے۔ جو آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں ان میں کون کون ہیں؟ سوری؟ جو آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں ان میں کون کون ہیں؟ اس میں سر ایک ہمارے سلیم بندانی بھائی ہیں سکھر سے جو ایم پی اے تھے، باقی ہماری 5 بہنیں ہیں جو ریزرو سیٹس پہ ایم پی ایس تھیں۔ ہم نے کل الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی ان کا باقاعدہ ان 6 کا نام کے ساتھ ان کی سیٹ نمبرز کے ساتھ ہارس ٹریڈنگ کی جو اپلیکیشن جمع کرائی تھی اس میں ان کو مینشن کیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے استدعا کی ہے کہ یہ 6 اراکین اور ساتھ میں جو 10 اور اراکین جو ہمارے پی ایس پی میں چلے گئے تھے جو کہ ڈیفیکٹ ہو چکے ہیں ان کو ڈی سیٹ کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو غلطی اور جس بےہودگی کی یا بدترین قسم کی ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اس میں فی الحال تو ہماری نظر میں ایم پی ایز جو ہیں جنہوں نے ڈیفیکشنز کی ہیں جو ڈیفیکٹ ہوئے ہیں ان لوگوں کو ڈی سیٹ کرنا چاہیے۔ ایک تو ہمارے ایم کیو ایم کے ایم پی ایز سے پلس جو ہمارے ایم پی ایز جو آج تک ایم کیو ایم کی مینڈیٹ پہ ان کی سیٹ پہ پی ایس پی میں گئے ہوئے ہیں انہوں نے بھی پورا کا پورا بطور پارٹی پی ایم ایل ایف کو ووٹ دیے، تو وہ بھی ووٹس ہمارے نام سے تھے لیکن گئے کہیں اور۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان سب کو ڈی سیٹ کرے، پھر فردر پروسیڈنگ ظاہر عدالت عالیہ میں جا کے اس کو پرسو کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس دار فانی سے کوچ کرنے والی مختلف شخصیات کی یادوں پر مشتمل یہ خصوصی جرگہ آپ نے ملاحظہ کیا، اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق آپ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور سلامت رہیں، آج کے اس خصوصی جرگہ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میرا نام ہے مسٹر جیم۔ ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔